नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज़म-ए-नौ के साथ आपका मेज़बान फारूक आवान हाज़िर खिदमत है। किसी भी मुल्क का तालीमी निज़ाम उसकी इज्तिमाई तरक्की में बुनियादी हैसियत रखता है। इस पर हमेशा सवाल उठाया जाता रहा कि पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम राइज है वो कैसा होना चाहिए और किस तरह अवामी सतह पर उसको पजीराई मिल सकती है। इसी हवाले से आज आज़म-ए-नौ में मौजूदा हुकूमत जो तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी कायम की है उसके वज़ीर तालीम स्कूल्स टेप्टा हमारे साथ दीवान अली चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पीटीवी की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया और इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का आज हमें मौका मिलेगा और हम शायद उस अज़म की बात करेंगे जो इस वक्त आप इमरान खान साहब के पॉलिटिकल विजडम को लेके चल रहे हैं। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आता रहा कि निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए। हम अभी तक डिवाइडेड हैं। आपकी जमात ने पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर में भी आपने जो मंशूर में ये कहा कि हम एक निज़ाम लेकर आएंगे। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है? जैसा कि आपने फरमाया कि आज़ाद कश्मीर में इस हालिया इलेक्शन में के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है और ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है ये इमरान खान जो हमारे चेयरमैन हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और हमारे लीडर हैं उनके बयानिए की जो कश्मीर के हवाले से उनका बयानिया है उसकी जीत है। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हुए इस बात का इज़हार किया है कि इमरान खान जो सारी दुनिया में कश्मीरियों का केस लड़ रहे हैं उस हवाले से कश्मीरियों ने तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दे के उसको सेकंड किया है। और जहाँ तक तालीम की बात की है मेरे जो लीडर हैं चेयरमैन इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं उनकी प्रायोरिटी जो 5 प्रायोरिटीज़ हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है वो तालीम है। और उस हवाले से जो आपने कहा है कि इमरान खान साहब ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सेम करिकुलम राइज कर दिया है कि यकसा निसाब होगा। हर स्कूल जो भी है या अमीर का स्कूल है या गरीब का स्कूल है उसका निसाब एक होगा और उनके इस विजन को फॉलो करते हुए हमने मनवन उस पॉलिसी को आज़ाद कश्मीर में भी अडॉप्ट करने का फैसला किया है और हम जल्द अज जल्द जो है वो इस जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च कर रहे हैं और जब अगला हमारा जो तालीमी साल शुरू होगा उसके बाद जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरह यकसा जो निसाब तालीम है वो राइज हो जाएगा। इससे हमें जो माशरे में तो जो तफरीक है उसको ख़त्म करने में और तालीम के मेयार को बुलंद करने में और तमाम लोगों को एक इक्वल लाने में जो है वो बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। हमेशा अपोजिशन में बैठ के इदारे सही काम करते नज़र नहीं आते और जब इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर शायद सारा कुछ ठीक नज़र आने लगता है। ये इसकी क्या वजह है? ये सवाल आपसे मैं खुसूसी तौर पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक तारीख रखते हैं सियासत के अंदर, आपके वालिद साहब आप इससे पहले भी मिनिस्टर है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं होती जब हम इक़्तिदार में आते हैं कि उसमें कोई तब्दीली ला सकें? जी ऑप्शन बहुत मौजूद होती है। ये विल के ऊपर मुनहसर है और लीडरशिप के ऊपर मुनहसर है कि लीडरशिप का क्या क्या ख्याल है और क्या मिशन है और क्या उसके गोल्स हैं वो उसने अचीव करना है या नहीं करना। हमारी आज इस हुकूमत की सूरत में ये है कि हमारे जो लीडर हैं और हमारे जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब उनकी वाज़ेह हिदायत है कि इन महकमों में इस्लाहात लानी है। आपने देखा होगा कि हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में 3-4 शोबों के ऊपर एक कमेटी कायम की है। जिस तरह एक PND की कमेटी है जो डेवलपमेंट के मामलात को देख रही है, एक कमेटी है जो बल्दियात के इलेक्शन को देख रही है, उसके हवाले से हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो एडाक का कानून जो काला कानून इस हुकूमत में आखिर में लाया उसके हवाले से जो है गौर व खौज करने के लिए फिर एहतसाब के कानून के लिए कमेटी बनाई है। और अब मिसाल के तौर पर मुझे आज ये महकमा मिल गया तो मैं कहूँ कि इस महकमे में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है और ये भी नहीं कह सकता कि सब कुछ ख़राब है। हर माशरे में, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग जो हैं
وہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح محکمہ تعلیم میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اور اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن جب بیچ میں سے جو تھوڑے سے خراب لوگ ہوتے ہیں وہ اس امپریشن کو خراب کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسی اصلاحات لائیں کہ یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمیں ملا ہے، یہ اس کو ہم مثالی بنا کے جو ہے وہ جب ہم یہاں پہ سے جائیں تو اس کو مثالی بنا کے یہاں پہ جائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر طرح کی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے اور ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. میرا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس وقت جو آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ وزارت ہے اور آپ پہ بڑا ٹرسٹ کر کے یہ بڑے حجم والی وزارت ہے جس میں ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ پہ ٹرسٹ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ابھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جیسے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک تحقیق کا شعبہ اس طرح ورکنگ نہیں ہے جس طرح ریاست کے اندر ہونا چاہیے. ایسے ہی آپ دیکھیں آن ڈیوٹی سسٹم ہے، وہ ہم آج تک اس کو ختم نہیں کر سکے. اسی طرح ہماری مکانیت کا مسئلہ ہے جو سکولز کے اندر ہم آفٹر ارتھ کوئک آج تک پوری کوشش کے باوجود وہ مکانیت بحال نہیں کر سکے. آپ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ان سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو بجٹ تو حائل نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ نے جو بات کی ہے بڑی اچھی بات کی. مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن مسائل سے ڈر جانے والے ہم نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی پہلے بھی سیاست میں مقابلہ کیا ہے. میں گراس روٹ لیول کا سیاسی کارکن ہوں. اگر میرے اوپر اعتماد کیا گیا، یہ آپ کی بالکل بجا بات ہے کہ یہ حجم کے حوالے سے اور ملازمین کے حوالے سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ اس میں تقریباً کوئی 32 سے 35 ہزار جو ہیں وہ ٹیچنگ سٹاف ہے اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف جو ہے وہ علیحدہ ہے. آزاد کشمیر کا حجم کے حوالے سے یہ سب سے بڑا محکمہ ہے اور اہمیت کے حوالے سے بھی یہ سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت ہونی ہے. میں یہاں پہ دو چیزیں کہتا ہوں. اکثر ہمارے اس سے پہلے جو ایک لفظ استعمال ہوتا رہا تعلیم. تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس لیے میرے جو پرائرٹی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اصلاحات لانا ہے. آپ نے بالکل کہا تحقیق کے حوالے سے اس شعبے میں کیا پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہم پہلے مسلمانوں نے تحقیق کی، پہلے سائنسدان ریاضی دان جو ہیں وہ مسلمان تھے. اب ہم نے جو ہے وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے کون سی چیز آئے گی اسے ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت بہت لائق لوگ ہیں. یہی ہمارے پاکستان اور آزاد کشمیر سے بڑے بڑے اسکالر باہر جاتے ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ آن ڈیوٹی سسٹم ہے، منسلک ہوئے ہیں، لوگ حاضر نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا لائحہ عمل اختیار کیا ہے. 1 اکتوبر کے بعد اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہوگی. کوئی کسی کی سفارش اور کوئی کسی کا عذر نہیں مانا جائے گا. بائیو میٹرک سسٹم کو ہم جو ہے وہ بحال کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہمارا جو EIMS سسٹم ہے اس کو ہم فعال بنا رہے ہیں. سیکریٹریٹ میں ایک جو ہے کنٹرول روم ہوگا اور پورے آزاد کشمیر سے لوگ ہمیں شکایات بھیج سکتے ہیں کہ جی کس سکول میں جو ہے کوئی جو ہے وہ اٹینڈنس نہیں ہے، ہمارے ٹیچرز حاضر نہیں ہیں، اس کو ہم 100% انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. باقی آپ نے مکانیت کی بات کی، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. زلزلے کا میں جو باہر کی دنیا سے پیسہ آیا تھا یہ سکولوں کی تعمیر کا، وہ اس وقت کی پاکستان گورنمنٹ نے اس کو غلط استعمال کیا اور وہ پاکستان لے گئے، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ چھت کے بغیر جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اور میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چھت فراہم کروں، یونیفارم فراہم کروں، کتابیں فراہم کروں اور فرنیچر فراہم کروں. وہ آپ نے بالکل کہا کہ جو ہے وہ فنڈز حائل ہوں گے، لیکن میری یہ نصب العین ہے کہ مسائل کو وسائل کے تابع نہیں کرنا. تو آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مددگار ثابت ہوگا. ہم نے حال ہی میں ایک کورٹ جو ایک NGO ہے میرپور میں بیسڈ ہے، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو سکول کے باہر ہمارے بچے ہیں چلڈرن آؤٹ آف سکول، ان کو سکول میں لانے کے لیے اس حوالے سے ہم پرائمری سکول کی وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے اور پورے آزاد کشمیر میں پرائمری سکول کی جو ہے وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ تعمیر کریں گے. اس کے علاوہ
ہماری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں بجٹ زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم ایجوکیشن کے شعبے میں لائیں، اور جو مکانیت کا مسئلہ ہے، جو بلڈنگز نہیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ تیز سپیڈ کے ساتھ ان کے اوپر کام کریں۔ اسی طرح ایرا اور سیرا والے جو سکولز جو انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں، ہم جلدی میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایرا کے چیئرمین سے بھی ہم ملاقات کریں گے، پرائم منسٹر پاکستان تک بھی جائیں گے کہ اس سارے یہ جو 2-3 ایکشن ہیں۔ اسی طرح آئی ڈی بی کا ایک سیکنڈ فیز آ رہا ہے جس میں پرائمری سکول کی تعمیر، اور اس طرح جو سکول سے باہر بچے ہیں، ہمارے آزاد کشمیر میں 86,000 بچہ جو ہے اس وقت سکول نہیں جا رہا۔ تو ہماری گورنمنٹ نے، ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم آئندہ 2 سال کے اندر اندر کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر اس خطے کا وہ علاقہ، وہ ریاست ہوگی کہ جہاں پہ ایک بھی بچہ جو ہے وہ سکول سے باہر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی وسائل کے تابع نہیں رہیں گے، کوشش کریں گے اور ان معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ چھوٹے ایشوز جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ نے بہت خوبصورت ان کے بارے میں بتایا کہ آپ ایسا ہوگا، یہ پالیسی آپ کی۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جن کے اوپر ہمیشہ ہم باوجود کوشش کے بھی حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکیں۔ ایک تو ٹھیکہ سسٹم، اور دوسرا یہ گوشت سکول جو ہیں، کہیں پہ تعداد ہمارے ٹیچرز کی زیادہ اور بچوں کی تعداد کم ہے۔ کیا یہ بھی آپ کے مطمع نظر ہے کہ فیوچر میں اس کو بھی جی، آپ کو میں نے گزارش کی ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگ بھی جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارا ساتھ تعاون کریں، جو کمیونٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ وہ جہاں پہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر کوئی ٹھیکے پہ ہے یا کوئی ٹیچر حاضر نہیں ہے، وہ جو اطلاع دے گی، تو میں نے پہلے کہا کہ اس سکول کا ہیڈ ماسٹر جائے گا، اس ضلع کا جو ڈی او ہے وہ جائے گا۔ بالکل 0% ٹالرنس ہے اس کے اندر۔ اگر کہیں بھی ٹیچر حاضر نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ڈی او کے اوپر ہوگی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے اوپر اور پرنسپل کے اوپر ہوگی، اور اس کو ہم فوراً فارغ کریں گے۔ اور جو لوگ نہیں آ رہے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نوکری سے فارغ کریں گے، اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں صحیح، تو ان کو، نوجوان ہیں اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو لائیں گے اور ان کو نوکریاں دیں گے، کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم بالکل 0% ٹالرنس جو ہے وہ کریں گے۔ سر این ٹی ایس یہ پریکٹس ہوئی، اس پہ اچھے ریمارکس بھی آئے، لیکن ایٹ دی اینڈ جب جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں۔ آپ کوئی اس کے پیرلل سسٹم یا اسی میں کوئی بہتری لانے کے لیے، کیونکہ ریکروٹمنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، جب تک ہم پراپر ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے گولز اچیو کر سکیں۔ دیکھیں جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ جو پچھلی گورنمنٹ میں یہ جو آخری این ٹی ایس ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور انہی تحفظات کی وجہ سے، لوگوں کے تحفظات کی وجہ سے، ہم نے پہلے این ٹی ایس کے رزلٹ کے تحت جو ویٹنگ میں لوگ تھے ان کی تقرریوں کو روک دیا تھا۔ لیکن ہم نے پھر ان بیٹر انٹرسٹ جو ہے وہ، کیونکہ بچے اور بچیاں میرٹ پہ آئے ہوئے تھے اور وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہو رہے تھے، تو ہم نے، ہماری پوری کابینہ نے اور پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پچھلی حکومت کی غلطیوں کا خمیازہ جو ہے وہ نوجوانوں کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے تحفظات ہیں۔ پچھلے این ٹی ایس میں آپ دیکھیں، اس وقت بھی ہم نے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں وہ درخواستیں لوگوں نے دی ہیں، 700 درخواستیں ہیں۔ کہیں کسی کے انٹرویو کے نمبر نہیں لگائے ہوئے، کہیں کسی کی ڈگریز کے نمبر نہیں لگائے ہوئے، اس طرح آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو میرٹ میں آگے لے جا کے اور تقرریاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ہم نے فی الحال تو اس سسٹم کو، جو پچھلا میرٹ بلا ہے، اس کو بحال رکھا، اور تقرریاں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ لیکن جب اگلے سال ہم جب تقرریاں کریں گے تو میرا پورا عزم ہے، اور مجھے میرے وزیر اعظم نیازی صاحب قیوم نیازی صاحب کی بھی جو ہے وہ پورا کانفیڈنس حاصل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایسا فول پروف نظام لائیں کہ جہاں پہ میرٹ جو ہے وہ 100% فالو ہو، اور بچے جو ہیں، آپ بہت پڑھے لکھے بچے ہمارے، اور ان کو جو حق، جائز حق ہے جو ان کو ملے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ این ٹی ایس ہی بحال ہوگا اور اسی کو آپ بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا سر، ایک اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ این ٹی ایس ایک اصطلاح چل گئی ہے سر، این ٹی ایس نہیں ہے، یہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہے۔ کوئی تیسری پارٹی جو ہے جس کے اوپر آپ کو اور لوگوں کو اعتماد ہو، وہ جو ہے ایگزامینیشن جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کو کنڈکٹ کرے گی۔ تو اس حوالے سے ہم ابھی، میں قبل از وقت ہے، اس حوالے سے ہم جب ساری ورکنگ کر لیں گے تو اپنا لائے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو لے کے آئیں گے اگلے سال انشاءاللہ۔ صحیح سر۔
اچھا سر، آپ کے سامنے ہے آزاد کشمیر کی صورتحال، ہم سکیٹرڈ پاپولیشن ہیں، دور دراز علاقے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کنٹرول روم بن جائے تو چیزیں آپس میں لنک ہو جائیں گی اور ہم اس کو بہتر طریقے سے آپ یہاں بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. کیا یہ کوئی یکساں نظام تعلیم کی طرف کوئی اسٹیپ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو میں نے کہا نا کہ نصاب تو جس طرح پاکستان میں ہے اسی طرح اس کو یکساں کر رہے ہیں. باقی پرائیویٹ سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز بھی اب ہمارے جو ہم نے ایک اتھارٹی بنا دی ہے اس کے ماتحت ہیں اور ان کو بھی ہم کسی نہ کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں گے. یکساں تعلیم تو یہی ہوئی نا کہ ہم نصاب یکساں دے سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک بچہ گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے یا کوئی پرائیویٹ سکول ہے اس میں صرف یونیفارم کا فرق ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے گورنمنٹ نہیں کرتی تھی، ہم اس دفعہ پرائمری لیول کے سارے بچوں کو کتابیں اور یونیفارم دے رہے ہیں اور اس کو ہم بڑھاتے ہوئے انسینٹیو ہوگا، ہائی سکول تک لے کے جائیں گے کہ اچھا فرنیچر سکولوں میں فراہم کریں گے، سائنس کی اچھی لیبارٹریز دیں گے، کمپیوٹر کی اچھی جو ہے وہ لیبز انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور یونیفارم اور جو بکس ہیں اس کی ساری جو ہے وہ بچے کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو پرائمری سے بڑھاتے ہوئے میٹرک تک جو ہے وہ ریاست جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرے گی اور اس طرح جو ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکول کو انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ ایکول لے کے آئیں گے. جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان کی بلڈنگز اور ان کے پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول سے کہیں درجہ بہتر ہے. صرف یہ ہے کہ اپنی ول کو شو کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے نیا ایک انسینٹیو لیا ہے کہ ہم پہلے یہ شروع کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک میل اور ایک فیمیل جو سکول ہے اچھا اس کو پک کریں گے اور اس کو ماڈل سکول کا درجہ دے کے اسٹیٹ آف دا آرٹ اس ماڈل سکول کا درجہ دے کے وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو پھر اوپر سے نیچے تک انشاءاللہ تعالی لیتے جائیں گے. بڑا ٹاسک، کوئی 86,000 آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں جن کو لانا ہے. اس کے لیے کوئی میکنزم آپ نے ڈیولپ کیا؟ یعنی دیکھیے انسینٹیو آپ نے ایک رکھ دیا، آپ نے کہا جی ہم ان کو یونیفارم کتابیں اور، لیکن ایک فیلڈ کے اندر جا کے آپ ایک موٹیویشنل جو کمپین ہوتی ہے کیا اس طرف بھی کوئی جی وہ مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے ہم یہ کمپین لانچ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کورٹ کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا، اسی طرح IDP کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کا بھی سلوگن یہ ہے کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانا ہے. اس میں بلڈنگ ہوگی، اس میں یونیفارم ہو گیا، اس میں کتابیں ہوگی. پھر ہم جو ہے وہ اس کی موٹیویشن کے لیے جو ہے کمیونٹی کے ساتھ مل کے، NGOز کے ساتھ مل کے، اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے یہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی تعاون حاصل ہوگا. تو پھر یہ ہم جب سارے مل کے یہ ایفرٹ کریں گے تو تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ 86,000 بچوں کو جو ہے وہ ہم اسکول میں واپس لے کے آئیں. ہمارے ریاست کے اندر ایسی بہت ساری جگہوں پہ یہ میں اس کو شکایت تو نہیں کہوں گا لیکن نیڈ موجود ہے کہ بہت سارے ایسے اسکول جو پرائمری ہیں اور عرصہ دراز سے پرائمری ہیں، جہاں مڈل ہے تو وہ عرصہ دراز سے مڈل ہے. کیا اس طرف بھی کوئی آپ کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ وہاں جہاں نیڈ بیسڈ اسکول، جہاں پہ ہائی اسکول چاہیے یا ہائر سیکنڈری چاہیے، یہ پروگرام بھی آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جی وہ اب جو ہے نظام تعلیم میں 3 ٹیئرز آ گئے. اب یہ پرائمری ایجوکیشن کا ٹیئر ختم ہو گیا. اس میں ایلیمنٹری ہے نمبر 1، نمبر 2 سیکنڈری ہے اور نمبر 3 ہائر ایجوکیشن. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں، جو ہائر ایجوکیشن والے ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم بلوائیں گے. تو میری جو خواہش ہے جس طرح ساری دنیا میں رائج ہے کہ پرائمری سکولز کی جگہ ہم ان ساروں کو کوشش کریں، اور اب کیونکہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہو گئی ہے تو یہ مڈل تک ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے ان کو ہم کسی طرح اپ گریڈ کر دیں اور یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن وہاں پہ آ جائے گی. پھر اس کے بعد آگے سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ 12th کلاس تک ہے. اب وہ جو انٹر کالج والا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ مچ بیٹر ہے انٹر کالج کے، کیونکہ اسکول کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. وہ بچہ جو میٹرک کر کے ابھی اس کی عمر کم ہوتی ہے، وہ جو کالج میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کرتا ہے.
تو وہ دوسری جو ٹیئر ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس میں 12ویں تک 12th کلاس تک اس کو ایجوکیشن دی جائے، اور اس کے بعد تیسرا ٹیئر جو آتا ہے وہ یونیورسٹی کا آ جاتا ہے، وہ یہاں یونیورسٹی ہوگی یا پوسٹ گریجویٹ کالج ہوگا، کیونکہ اب ڈگری کالج کا کانسیپٹ نہیں رہا، اب بی اے کی ڈگری وہ اب نہیں مانی جاتی، اب بی ایس کی ڈگری ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی اس نظام کو بہتری کے لیے ہم میٹنگ کریں گے، اور ظاہری بات ہے اس پورے سسٹم جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے اس کو اندر اصلاحات لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ البتہ ہمارے اندر ول موجود ہے کہ ہم اپنے ریاست کے بچوں کو وہ نظام دیں جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، 73% لٹریسی ریٹ ابھی بھی آزاد کشمیر میں ہے۔ اب ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ کوالٹی کا چیلنج ہے، جب تک کوالٹی کو ہم نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ہم ساری دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ سر ایجوکیشن کے حوالے سے یہ آخری سوال ہوگا، پھر ہم ٹیوٹا کی طرف آئیں گے، کہ جو ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا پرائیویٹ سکولز جو ہیں ہمارے ہاں، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، ان کا لائزان ہمیشہ اچھا رہا اور ان کی آؤٹ کم بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کی نشست ہوئی، اور ان کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی الگ سے ان کا ایک سیٹ اپ آپ بنا رہے ہیں؟ جی، ان کی پرائیویٹ سکول دیکھیں نا، جتنے ہمارا پورا سسٹم ہے گورنمنٹ کے سکولز کا، اتنا ہی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کا سسٹم ہے، اور وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس کی وہ اسی طرح آتی ہے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے ہمارے جو ایجوکیشن کے اسپیشل سیکرٹری ہے ان کے نیچے ایک جو ہے وہ اتھارٹی بنا دی ہے۔ میں نے ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں تمام ڈی اوز کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے تمام پرائیویٹ سکولز کا جو ہے وہ ڈیٹا فراہم کریں۔ اس کے بعد ہم یہ جلد ہی ہم پرائیویٹ سکولز کے جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جو ان کی رجسٹریشنوں کے پیسے بھی اور تمام بھی یہ خرد برد ہوئے، تو یہ اب ہم اتھارٹی کے تحت اس کو ایک سسٹم کے تحت لا کے ان کو ہم جو ہے وہ سپروائز کریں گے، اور ان کی فی سٹرکچر کو بھی مانیٹر کریں گے، ان کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کریں گے، اور تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے، جس کی وجہ سے یہ جو شعبہ ہے جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مدد کر رہا ہے، اس کو مین سٹریم لائن میں لانے کے لیے جو ہے وہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ سر ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ دونوں دنیا میں بالکل پیرلل سفر کر رہے ہیں، اور ہم اگر اس کو بنظر عمیق دیکھیں تو ان ممالک میں جہاں ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پیرلل رکھا گیا، بلکہ کچھ ممالک میں تو یہ ہائر دین ایجوکیشن ہو گئی ہے، اور وہاں کے اگر آپ ڈیولپمنٹ کا ریشو دیکھیں تو ان ممالک میں ہیومن ریسورس، جب ایک ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوا تو ملکی ترقی میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ ہیومن ریسورس دنیا سے زیر مبادلہ لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ مجھے لگا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایجوکیشن منسٹر ہی ٹیفٹا کے منسٹر بھی ہیں، کہ آپ کے پاس یہ وہ مینڈیٹ ہے جو ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ایلیمنٹری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بیچ میں یہی بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ اس ڈراپ آؤٹ بچے کے اوپر ہمارے ہاں کبھی اس طرح فوکس نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہ دونوں مینڈیٹ آپ کے پاس ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ڈراپ آؤٹ بچہ جو ایجوکیشن سسٹم سے آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو واپس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سسٹم میں لانے کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ مجھے یہ جو ڈپارٹمنٹ دیا ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا یہی ویژن ہے۔ ہمارے جو بچے 10ویں اور 12ویں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بے روزگاری کا ہے۔ صحیح۔ اب کئی بچے ہیں جو میٹرک جنہوں نے کیا یا جنہوں نے ایف اے کی ہے، اب جو نیا نظام آ گیا اس میں میٹرک یا ایف اے جو تعلیم ہے اس تعلیم کے تحت کوئی اچھی نوکری جاب ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ وہاں پہ میں نے کہا بچوں ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پولی ٹیکنیک بنا رہے ہیں، آپ تھوڑی ٹیکنیکل ٹریننگ لو۔ تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ساری دنیا میں یہ 12ویں کی تعلیم تک 12th کلاس تک کے بعد جو ہے وہ یہ ایک پیرلل جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، پیرلل شعبہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، اور وہ جس کے ہاتھ میں ہنر ہو وہ کہتے ہیں وہ بھوکا نہیں سوتا، وہ کچھ نہ کچھ دن کو اپنا کام کر کے اپنی دیہڑی لگا کے رات کو اپنے بال بچوں کے لیے لے جاتا ہے۔ اب میٹرک ہے یا ایف اے اس کو نوکری اس طرح نہیں ملے گی، ہاں البتہ ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، مختلف شعبہ جات ہیں، اب دنیا میں نئے شعبے آ رہے ہیں،
اس میں جس طرح یہ ہوٹل کیٹرنگ کا ہے، بیوٹی، بچیوں کے لیے بیوٹی پارلر ہے، دستکاری بھی ہے، پرانا ہو گیا ہے، اسی طرح کمپیوٹر کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. سر تو وہ جب ٹیکنیکل ایجوکیشن اس بچے کے پاس ہو جائے گی، وہ اس کو سرکاری نوکری بھی مل جائے گی، وہ پاکستان میں اور ساری دنیا میں مارکیٹ میں جا کے جو ہے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکتا ہے. اس لیے گورنمنٹ نے اس ویژن کے تحت مجھے ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ساتھ دی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے شعبے کو، میرا یہ مشن ہے کہ جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کے مقابلے میں اس کو لے آئیں، اس کے اداروں کو لے آئیں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل جو ہے وہ ہنرمند نکلے. آپ یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان کے یہ جو 2-3 شہر ہیں، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، یہ صنعت کار جو شہر قرار دیے گئے ہیں. ان کے ہر گھر میں ایک صنعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہنرمند لوگ ہیں، انہوں نے انہی صنعتوں میں ہنر سیکھا، اور وہ پھر اپنے ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں چھوٹی موٹی صنعت بنا کے، تو وہ جو بڑی انڈسٹری ہے اس کے جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان چھوٹے گھروں میں بن رہی ہیں. اور وہ جا کے اس فیکٹری میں جب جا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایک چیز بناتا ہے، کوئی دوسری چیز بناتا ہے، وہ جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بڑی انڈسٹری بن جاتی ہے اور ایک بڑی پروڈکٹ باہر نکلتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ نیچے تک جا رہا، لوگ برسر روزگار ہو رہے ہیں. سر یہ بڑا اہم شعبہ ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم کسی دن بالکل انڈیپینڈنٹ ایک پروگرام کریں، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے. لیکن اسی حوالے سے میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی اس وقت مقابلے کا دور ہے. ہم نے اپنی ٹیکنیکل مین پاور جو ہے اس کو دنیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہمارے پاس بے شمار ڈیمانڈز موجود ہیں. ریاست کے اندر ہمیں یہ ایج حاصل ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کلچر کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. یہاں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ نہیں رہا، ہمیں زبردستی لانا پڑتا ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے جو میں آپ سے اس وقت پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم اس ٹیکنیکل مین پاور کی جو کوالٹی ہے، کوانٹیٹی تو ہم لے کے چل رہے ہیں، کوالٹی کو انہانس کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی خاص فوکس کریں گے؟ جی، اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک انڈونمنٹ فنڈ بھی قائم ہوا ہے، جس کے پروفٹ سے ہم نے ہر سال جو ہے وہ 700 بچوں کو پاکستان کے اچھے اداروں میں ٹریننگ کے لیے. یہ اقدام اس لیے ہے کہ کوالٹی آئے، کوانٹی نہیں ہے. یہاں پہ ابھی اس پیمانے پہ ہمارے جو وی ٹی آئیز وغیرہ جو ہے وہ اس پیمانے تک نہیں پہنچے. ان کی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پروگرام کے تحت پاکستان کے بڑے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے. سر مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، ایجوکیشن یقیناً بہت بڑا سیکٹر ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے، اور ساتھ ساتھ جب ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں انٹر لنک ادارے ہیں، کوالیفیکیشن ہے، اور اس کی آؤٹ کم بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جس طرح ایجوکیشن کے اوپر موجودہ حکومت فوکس کر رہی ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کرے، اور ایسی ٹیکنیکل مین پاور تیار ہو جو دنیا میں جا کر مقابلہ کر سکے. اور جو مقابلے کا جو اس وقت ایک رجحان ہے، اس رجحان میں ہمارے نوجوان بھی کمپیٹ کریں اور آگے بڑھیں. یہی ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بھی ہوگا، اور دنیا کی اقوام میں پاکستانی اور ریاستی نوجوان اپنا حصہ بھی دیتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان.